अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। इस वक्त बढ़ती हुई डॉलर की कीमत जिसने परेशान कर रखा है हर उस शख्स को जो कि दरामदाद बरामदाद से तो मुंसलिक था ही, लेकिन उसके साथ साथ तिजारत से मुंसलिक हो या फिर पाकिस्तान की आम आवाम भी अब खौफजदा होने लगी है डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों से। उसको ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद डॉलर की कीमतों के बढ़ने के असरात जो हैं उसके आटे दाल चीनी चावल के ऊपर भी पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूं खौफजदा हो जाते हैं कि जब वो ख़रीदारी के लिए जाते हैं और महंगे दामों अशिया खुरनोश ख़रीद रहे होते हैं तो उसके बाद दुकानदार ये कहता है कि डॉलर की कीमत आपने देखी है कहाँ पहुँच चुकी है। यही वो एक फ़िक्रा है जिसके बाद आम आवाम भी अब डॉलर की कीमत को बढ़ने को बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रही है और डर भी रही है। आज बढ़ते बढ़ते कीमत जो है वो 265 और उससे ऊपर की तरफ जा पहुंची है। कैप जो ताजिर बरादरी की जानिब से कहा जा रहा था या मुख्तलिफ जो माहिर माशियात थे उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जो लगाई गई है उसको हटाया जाए ताकि डॉलर जो है वो जो भी ओपन मार्केट या दीगर जगहों पे मौजूद है उसकी सेम वैल्यू वो रखता हो, और इसी बिना पर जो है वो जब कैप हटाया गया है तो उसके बाद हम देखते हैं कि डॉलर की जो कीमत है वो एकदम तेज़ी से बढ़ी और 265 पे भी जा पहुंची है। क्या इस तरह फ्री फ्लोट जो करने का आईएमएफ का एक मुतालबा रहा है उसको भी माना है? इसके बाद क्या डॉलर किसी किसी जगह पे मुस्तहकम होगा भी या इसी तरीके से इसकी ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी रहेगा? और ये इसी तरह से जो इस वक्त तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जो मामला चलाए जा रहे हैं और इसहाक डार जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, क्या इसको किसी जगह पे लगाम भी दी जा सकेगी? और इसके साथ जो एक अहम मामला है वहाँ पर है बरामदात और दरामदात का, जहाँ पर बरामदात के हवाले से पहले ही जब मिफ्ता इस्माइल साहब थे तो उन्होंने पाबंदियाँ आयद कर रखी थी कि पुरताश अशिया जो हैं वो नहीं आएंगी पाकिस्तान में, और उनकी जो उन्होंने दरामद के ऊपर पाबंदी आयद कर रखी थी। इसी तरीके से जो बहुत सारे कंटेनर्स के मामला अब आ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मुबादला है उसके ज़खायर कम होते जा रहे हैं, और कम होते होते कुछ 4 तक जो पहुंचने वाले जो इस वक्त तादाद शुमार थे वो 3.75 अरब तक पहुंचे हुए हैं, जो कि एक अलार्मिंग सूरत हाल है। और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि इससे भी खुदा न खास्ता अगर कम तरीन सतह पर ज़र मुबादला के ज़खायर पहुँचते हैं तो पाकिस्तान जो है उसको मज़ीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर यही सूरत हाल रही तो एक और जो सिलसिला चलता है वो फार्मास्यूटिकल का चलता है, दवाओं के हवाले से, जहाँ पर दवाओं के हवाले से जो आने वाला बाज़ मटीरियल है जो कि दवाओं में इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान से बाहर भेजी जाने वाली दवाएं हैं उनके मामलात हैं, जिसकी वजह से फार्मा इंडस्ट्री भी इस वक्त बहरान का शिकार होती नज़र आ रही है। और फार्मा इंडस्ट्री जो है अगर उसको इस तरह के नुकसानात होते हैं तो जान बचाने वाली अद्वियात से लेकर जो दीगर अद्वियात हैं उनकी क़िल्लत या खुदा न खास्ता बहरान का कोई खतरा या खदशा तो पैदा नहीं हो जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फौजान खत्री साहब, बिजनेसमैन हैं, फार्मा से ही इनका ताल्लुक़ है। फौजान साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम। फौजान, ये इस वक्त जो डॉलर की ऊंची उड़ान का एक सिलसिला शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर करते जा रहे हैं, पाकिस्तान जो इस वक्त कमज़ोर तरीन माशी सूरत हाल की तरफ जा पहुँचा है। किसने पहुँचाया, कौन सी सियासी जमात है, इससे बालातर होकर अभी हम जिस जगह पर खड़े में हैं, क्या यहाँ आपको लगता है कि कोई ख़तरात मज़ीद आगे आ सकते हैं? सबसे पहले सर थैंक यू सो मच यहाँ पे इनवाइट के लिए। सेकेंडली वकार भाई ये बताऊँ कि ख़तरात तो डेफिनेटली हैं ही ना। इस वक्त जो मसले मसाइल हल हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं हमारे, वो आईएमएफ कर रहा है, आईएमएफ अपनी शराइत कर रहा है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे आ गया, नाजुक मोड़ पे आ गया, लेकिन वो मोड़ जो है ना इस वक्त चौरंगी बन गई है। अच्छा। फिर हम गोल गोल घूम के वहीं पे आते हैं, उसी पे ही हम गोल गोल घूम रहे हैं। फिर 3-4 महीने के बाद यही होगा, फिर 3-4 महीने के बाद हम आईएमएफ के पास खड़े रहेंगे, फिर हम ये कहेंगे यार डॉलर वारे में नहीं आ रहा, चीज़ महंगी पड़ गई, हमारे रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग नहीं है। पॉलिसी मेकिंग इस तरह की नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, या तो इसमें पॉलिटिक्स में बस वो सारे एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे हुए हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब देखें एक अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है, एक मतलब मुनासिब काम कर रहे थे, लेकिन उनको किसी साजिश के तहत हटाया या क्या किया। डार साहब की वापसी हुई, उन्होंने आते के साथ ही कहा कि यार मैं बस जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद आज देखें क्या हाल है। जब से ये आए हैं उनके बाद आज माशाल्लाह से 265 रुपये पे डॉलर पहुंच गया, और उसका जिम्मेदार हैं तो किसको ठहराएंगे? हमारे हुक्मरानों को ही कहेंगे ना। बिल्कुल फौजान के सियासी
جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ مختلف چیزوں پہ آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رزاق باجوہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ رزاق صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جی مہربانی، تھینک یو۔ آتا ہوں رزاق صاحب آپ کی جانب بھی۔ فوزان، یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں سب سے اہم معاملہ ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کا، جہاں پہ ادویات کے معاملات آ جاتے ہیں، جان بچانے والی ادویات، اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر کی وجہ سے اس پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس پہ سر بالکل بہت زیادہ اثرات پڑا ہے اس وقت تو سب سے، بلکہ 2 مہینے پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہا تھا، ریکارڈنگ آپ میری دیکھ سکتے ہیں، کہ آپ جا کے ان بینکس میں پوچھیں جس ٹائم پہ یہ رپورٹ اتنی پینک نہیں ہوئی تھی، وہ تو اب ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ بات 2 سے 3 مہینے پہلے کہی تھی کہ بینکس میں جائیں، وہ ایل سیز نہیں کھول رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ابھی باہر سے ایل سیز نہیں کھل رہی۔ اچھا، ایک اور سب سے بڑی مزے کی بات ہے، فارما انڈسٹری کو، یا آپ کے چینل کے توسط سے میں بتاؤں کہ پاکستان میں لاکھ خامیاں صحیح، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں جو میڈیسن ہے وہ الحمدللہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ بنتی ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ بننے کی وجہ سے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ فارما انڈسٹری کی ایکسپورٹ ہے۔ اب اس وجہ سے جب فارما انڈسٹری بند ہوگی تو ایکسپورٹ بھی جائے گی، جو مزید جو بچا کچا ڈالر کو ہم رو رہے ہیں وہ بھی جائے گا۔ اب اس وقت فارما انڈسٹری اس پریشانی میں ہے، جو بند ہونے کے امکانات اس وجہ سے ہیں، جو ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، اس وجہ سے جو باہر سے را مٹیریل آتا ہے، کچھ اے پی آئیز بنانے کی فیکٹریز بھی یہاں پہ پاکستان میں ماشاءاللہ سے لگ چکی ہیں، ان کے بھی کچھ کیمیکلز باہر سے منگوانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ڈیفینیٹلی جب نہیں آئیں گے تو انڈسٹری مشکلات کا شکار تو ہوگی۔ بالکل، اور خدا نخواستہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو کیا بے روزگاری کا بھی سلسلہ آ سکتا ہے؟ سر اب پورے پاکستان میں لگائیں تو صحیح، اچھی خاصی کافی ساری انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، بلکہ ڈے بر ڈے بند ہوتی ہی جا رہی ہیں۔ عام لوگ تو اب وہاں پہ لیبر طبقہ، پڑھے لکھے لوگ، کوئی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہے، کوئی سپروائزر ہے، مزدور طبقہ اور اپر کلاس، سر دونوں ہی اس میں پریشانی کا شکار ہے نا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ رزاق باجوہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بڑھتی ہوئی ڈالر کی جو قیمت ہے اور اس قدر کی وجہ سے پاکستانی روپے کے اوپر جو بحرانی کیفیت آئی ہوئی ہے، تو معاشی صورتحال بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو چکی ہے۔ ایسے میں سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں کو کوئی خاص سمت میں لے جانے کی کوشش کرے گی کہ کیا ہو گیا ہے، ڈالر کہاں پہنچ چکا ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو احتجاج بھی کیا تھا مہنگائی کے خلاف، اور مہنگائی اب کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار صاحب شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنی پارٹی کا موقع پیش کرنے کا۔ وقار صاحب دیکھیں، اگر آج جو پاکستانی ڈالر کی یا معیشت کی جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ دیکھیں کہ 3.5 سال تک عمران خان اور پی ٹی آئی نے کیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا ہے، انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا اس ملک کی معیشت کے ساتھ مطلب جو زیادتیاں کر کے چلے گئے عمران خان صاحب، اس کا خمیزہ تو بھگتنا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ رزاق صاحب میں تعارف بھی کرا دوں، ہمارے ساتھ عبدالقیوم عامر صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف رائے۔ رزاق صاحب ہم کنٹینیو یہ کرتے ہیں کہ یہ تو صحیح ہے کہ بے روزگاری اور تمام معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن سر آپ نے تو احتجاج یہ کیا تھا نا کہ آپ تمام مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، مہنگائی تو مزید بڑھ گئی ہے۔ وقار صاحب 2018 میں جب اس ملک میں میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، جب ان کی حکومت جو ہے 17 کے لاسٹ میں جب انہیں ہٹایا گیا، تو اس وقت کی مہنگائی دیکھ لیں، پھر عمران خان کے دور کی مہنگائی دیکھ لیں، پھر آج کی مہنگائی دیکھ لیں۔ عمران خان نے کون سی سستائی کی تھی؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ انہیں تو ہر چیز مکمل ملی تھی، ایک چلتا خوشحال ملک ملا تھا انہیں، تو انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس ملک کی مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے، یہ پی ٹی آئی ہے جو بالکل جو ہے انہیں کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس بندے نے ہمارے ملک کا جو قرضہ ہے 24,000 سے $1,000 سے اٹھا کر 48,000 روپے پر لے گیا، وہ ڈبل کر گیا۔ اس بندے نے ہمارے ملک کے ساتھ، وہ دیکھو سی پیک کے ساتھ اس نے کیا کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی تمام ممالک سے اس نے ہمارے تعلق۔ ذرا اگر ہم اس کو تمام مہنگائیوں کو، آپ تمام ادوار کو دیکھ لیجئے، تو زیادہ مہنگائی آپ کو کہاں دکھ رہی ہے؟ دیکھیں وقار صاحب، یہ جو آج کی مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہمیں بھی ستا رہی ہے۔ ہم بھی 22 کروڑ عوام ہیں، ہمیں بھی ہر چیز خرید کر کے لینی پڑتی ہے، ہمارے بھی گھر کا بچہ ڈاؤٹ ہوا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے۔
عمران خان کی جب حکومت عدم اعتماد ایک آئینی طریقے سے ہٹائی جا رہی تھی تو شیخ رشید چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ یہ ملک کیسے چلاؤ گے, یہ ملک جو ہے یہ تو عمران خان تو یہاں پہ جو ہے وہ سرنگیں بچھا کر چلے گیا, یہ ملک نہیں چلے گا. تو یہ بات ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. انہوں نے تو یہ ملک چھوڑا ضرور تھا لیکن انہوں نے ختم کر کے اس ملک کو بالکل تباہ برباد کر کے اس نے جو ہے یہ ملک جو ہے وہ اسے انہوں نے اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت کی تھی جو آج اقتدار میں. رزاق صاحب اب کیا کرنے جا رہے ہیں, اقدامات کیا آپ لے رہے ہیں یہ بتائیے. دیکھیں ملک یہ تو ہونا ہی تھا. یہ ٹیکنیکل طریقے سے جتنا بھی ڈالر کو آپ روکتے یہ نہیں رکے گا. جب تک ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ میں نہیں آئے گا اس کے ساتھ. اور پھر دیکھیں افغانستان کے راستے ہمارا ڈالر سارا باہر جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون تھا, کس نے یہ سارے معاملات خراب کیے ہمارے ملک کا. ہمارا اچھا بھلا ملک چلتا ہوا جو خوشحال ملک جو ہے جس کا بیڑا غرق کیا یہ عمران خان نامی شخص نے, جسے کچھ نہیں پتا تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جتنی مہنگائی ہے, جتنی معاشی پریشانیاں ہیں, جتنی ہمیں پرابلم ہے, میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں, میں عمران خان پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. اس کی ہم تو ریاست بچا رہے ہیں, پی ڈی ایم اور موجودہ گورنمنٹ تو اس ریاست کو بچانے کی کوششیں اور کاوشیں کر رہی ہے. اس نے تو اپنی طرف سے پورے ملک کو بالکل, اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی عمران خان نے اس ملک کے ساتھ. رزاق صاحب, عبد الکریم عامر صاحب تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ جو ہے وہ غالباً شاید آپ کی بات کو ان کے لیے برداشت کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہاں کیا آپ کو لگا کہ انہوں نے غلط کہہ دیا ایسا. اور بھائی پی ڈی ایم میں موجود جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں نا, جب یہ ایک دوسرے کی باری آیا کرتی تھی تو جب ایک کی باری ہوتی تو دوسرا کہتا تھا کہ ہم حکومت میں آ کے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اور جب یہ حکومت میں آتے تو کہتے تھے کہ پرانی پارٹی جو ہے نا پورا ملک کا بیڑا غرق کر کے چلی گئی. اور پھر جب وہی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آتی تھی, وہ ویڈیو کلپس سارے موجود ہیں نا, وہ ان پہ الزام لگاتے تھے, وہ ان پہ الزام لگاتے تھے, پھر ایک دوسرے پہ الزام لگاتے تھے. کسی کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے کی بات ہوتی تھی, کسی کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کی جاتی تھی, کسی کو لاڑکانہ میں ڈبویا جاتا تھا. تو اب وہ ساری پارٹیاں اکیلے جب اس ملک کو کھا رہی تھی تو اللہ نے اس ملک کو بچایا, اور جب یہ اتفاق میں برکت ہے ساری پارٹی جب اکٹھی ہو گئی تو انہوں نے پورا بیڑا غرق کر دیا. اچھا, خان صاحب نے بچایا. میں یہ کہتا ہوں کہ 350 ارب سے زائد رقم صرف اور صرف یہ سرکاری پروٹوکول کے اوپر خرچ ہوتی ہے. آپ سی ایم کا, وزیر اعظم کا, وزیر اعلیٰ کا, ایک مطلب آپ کسی بھی وی آئی پی کا پروٹوکول اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی شاہ خرچیاں اٹھا کے دیکھ لیں, ایک طرف وہ کفایت شعاری کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف مرسڈیز پرچیز کر لی جاتی ہے. آپ نے بھی کہا تھا کہ بچایا تو بچایا کس نے تھا؟ بچایا تو کسی نے نہیں ہے نا. دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی آ کے ان کے اوپر الزام لگایا, ان کے پاس بھی کوئی کمیٹیڈ اور کمپیٹنٹ ٹیم موجود ہی نہیں تھی. وہ بھی جس کا اعتراف خود عمران خان صاحب نے بعد میں کیا کہ میرے پاس لوگ ہی نہیں تھے, میرے پاس کمیٹیڈ ٹیم نہیں تھی. ان کی اپنی کابینہ کے کتنے لوگوں کو انہوں نے کرپشن کے الزام کی وجہ سے فارغ کیا. بالکل. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں جو معاشی طور پہ بہت کچھ نہیں بھی جانتے, وہ ڈالر کے اوپر ضرور ذکر کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کیونکہ بڑھتی قیمتوں کے سے ڈر لگا ہوا ہے کہ نہ جانے قرضہ ہمارے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. ابھی بھی کوئی 3009 سے اوپر جو ہے قرض کہا جا رہا ہے کہ بڑھ چکا ہے, مزید بڑھ گیا ہے صرف ڈالر کی قیمت بڑھنے سے. تو سر کہاں جائے گا, کیا معاملہ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ دیکھیں حالات جو ہے نا انتہائی خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اور نہ صرف ڈالر کی وجہ سے, اور بھی آپ جس پہلو کو اٹھا کے دیکھ لیں, جس معاملے کو اٹھا کے دیکھ لیں, جس ادارے کو دیکھیں, وہ ادارہ تباہی کے دہانے پہ تباہی کے گڑھے میں گر چکا ہے. اور ڈالر تو تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا, 262-65 پہ ابھی ڈالر مل رہا ہے. 300 روپے میں ڈالر جو ہے نا اوپن مارکیٹ میں بلیک میں مل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ڈالر جہاں 120 پہ تھا, 140 پہ تھا, 180 پہ ہوا, تو مہنگائی اس کے مطابق بڑھتی گئی. آپ را مٹیریل کو اٹھا کے دیکھ لیں, را مٹیریل امپورٹ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں. ٹوئیٹا نے اس مہینے شاید چند گاڑیاں بنائی ہیں, اور وہ 20 دن ٹوئیٹا کمپنی جو ہے بند ہوتی ہے اور 10 دن چلتی ہے, کیونکہ ان کے پاس انجن نہیں ہے, امپورٹ کرنے کے لیے ایل سیز نہیں ہے, لیٹر آف کریڈٹس بینک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ملک تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اور نہ صرف فائنینشلی ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. میں تو ایک بات اور مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ
1971 سے زیادہ خراب حالات ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے اب کیا یہ جو لال حویلی جو ہے وہ واپس لے لی جائے اور خان صاحب کی سیکیورٹی واپس لے لی جائے, اس کے بعد یہ سارے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ دیکھیں جب تک وی آئی پی کلچر ختم نہیں ہوگا, نہیں کہاں اس وقت جو حکومت کی سوچ ہے وہ تو اسی طرف نظر آ رہی ہے نا کہ وہ لال حویلی اور خان صاحب ہی نظر آ رہے ہیں, اس وقت انہیں معیشت نظر نہیں آ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے. دیکھیں نہ معیشت نظر آ رہی ہے, نہ 22 کروڑ 24 کروڑ عوام نظر آ رہی ہے. عوام کے بینیفٹ کی کوئی پالیسی, کوئی اسٹریٹجی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف اور صرف میرا چور زندہ باد اور آپ کا چور مردہ باد اور آپ کے گریبان پہ ہاتھ اور میرے گریبان پہ ہاتھ, بلیم گیم اور صرف بلیم گیم, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. صرف الزامات کی سیاست ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہے. معیشت جو ہے اس وقت کہاں ڈامل ڈول آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کچھ اس میں بہتری کے اثرات ہو بھی سکتے ہیں؟ سر معیشت کے دور دور تک کوئی اچھے ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے, کیونکہ کوئی پالیسی میکنگ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں پولیٹیکل لوگ سارے ایک دوسرے کے اوپر ٹانگ کھینچنے میں ہی لگے ہوئے ہیں, جو کہ وہ لوگ بھی ایک پروفیشنل ہیں نا سارے آپس میں, ان کا یہ کام ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے پروفیشن میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم ملک کے لیے اب یہ ہے کہ صحیح کیسے ہوگا, اس کی کوئی 2 سے 3 ہی چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ماشاءاللہ سے جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں جو بڑی بڑی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, پاکستان کے ٹاپ 10 پیسے والوں میں سے ایک آتے ہیں. یا تو تھوڑا بہت خود اپنے خزانوں میں سے نکال کے ملک کے خزانے میں ڈال دیں, تھوڑا اسٹیبل ہو جائے گا, پھر سے آ جائے گا, یار کوئی بات نہیں. پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا اس سے, پاکستان کا قرضہ تو اتر ہی جائے گا یار. چلو قرضہ نہ اترے, وہی پیمنٹ دیکھیں رول ہوگی. ٹھیک ہے, کم سے کم بیساکھی پہ جو کھڑا ہوا ہے تھوڑی سی اس کے اوپر. اچھا اسحاق ڈار صاحب کو ہم دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں اور جب پریس کانفرنس کرتے ہیں لگتا یہ ہے کہ وہ شاید معیشت کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں گے, لیکن وہ تو خان صاحب کے اوپر بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ایک بات ہے, وہ ایک باتوں کو بالکل گول گول گھما رہے ہیں نا. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ڈی ایم پہ ڈالتی ہے, پی ڈی ایم جو ہے وہ ان پہ, یہ لوگ ایک دوسرے کے اس پہ ہی کھڑے ہیں. معیشت کو لے کے سیریس کوئی بھی نہیں. یا تو چلو آپس میں آپ لوگ پاسنگ دا بال کھیلتے رہو, لیکن کوئی ایک بندہ, کوئی وزیر خزانہ کوئی سیریس بٹھاؤ. ٹھیک ہے, سیریس بٹھانا چاہیے. راجہ راشد علی صاحب ماہر قانون, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. راجہ صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. بہت بہت شکریہ, بہت تھینک یو ویری مچ. راجہ صاحب ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے وہ تو اپنی جگہ تھی, ڈالر کی قیمت وہ اپنی جگہ, لیکن کیا ہمارے جو سیاستدان ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں ان کے پاس کوئی پالیسی بھی ہے, یا بس وہ صرف اور صرف عمران خان, شیخ رشید, لال حویلی اور اسی طرف فوکس رکھیں گے؟ رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے راجہ صاحب سے. رزاق صاحب فرمائے گا, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا سر, فوکس آپ کا ہے کیا, معیشت یا خان صاحب؟ دیکھیں ہمارا فوکس ہے ریاست, ہمارا فوکس ہے اس ملک کو بچانا. جو یہ جو پی ٹی آئی ڈبو کر گئی ہے اس ملک کو, ہم تو اس کو ریڈ لائن سے واپس لائیں, ہم تو اس کو ڈیفالٹ زون سے واپس لائیں. عمران خان نے تو اپنی پالیسیوں سے, اپنی اللہ جانے یہ کون سی پالیسیاں لے کر آیا تھا اس ملک کے ساتھ, کون سا کھیل کھیلنے آیا تھا, اور اس نے جو ہے ملک کو کہاں سے کہاں لے گیا یہ بندہ. اور سارا جھوٹ بول کر اس نے پاکستان کی عوام کو بالکل جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں چھوڑا. اور اب یہ نوجوانوں کو جو ہے نا بہکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب ہم تھے تو یہ تھا. یہ بہت بڑا پالیسی میکر بن رہا ہے, بہت بڑا, انہیں کچھ نہیں پتا. سر اگر وہ بہکا رہے ہیں آپ راہ راست پہ دکھا دینا کوئی راستہ. بھائی اب دیکھیں نا, ہم نے تو اس سے ملک ابھی تو واپس لیا ہے, ابھی تو ملک اس آئینی طریقے سے ان سے اقتدار واپس لیا ہے. اب ملک کو ہم بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم رابطے میں, ہمارے دوبارہ آئی ایم ایف سے ہمارے رابطے بحال ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اسی ماہ کے آخر میں انشاءاللہ ایک بڑی ان کے ساتھ ہماری بات چیت مکمل ہونے جا رہی ہے ہماری گورنمنٹ کی. عرض یہ ہے کہ دیکھیں جب تک ہم سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید نہیں کہیں گے کبھی حالات درست نہیں ہوں گے. عمران خان اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے, یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس نے کیا حشر کیا ہمارے ملک کا, کیا اس نے کس قدر ادھر یہاں پہ افواہیں اور دیکھیں ملک کو بدنام کر رہا ہے. جب تک وہ وزیر اعظم رہا, کیونکہ فلاں چور اور اس نے پورے سی پیک کا کیا اشر کر دیا, اس نے چائنا سے ہمارے تعلقات ختم کر دیے. سر یہ جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اسی طرح کے اب تمام پریس کانفرنسز ہم دیکھ رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہو یا شرجیل میمن ہو یا تمام لوگ جو ہیں وہ بات تو ڈائریکٹ عمران خان کی کر رہے ہیں, نہ معیشت کے حوالے سے نہ اپنی پالیسی. قصوروار عمران خان ہے, پی ٹی آئی قصوروار ہے.
انہوں نے ہی یہ اس ملک میں تباہی لائے، ورنہ 2018-17 میں آپ دیکھ لیں کون سی مہنگائی تھی، کون سا ملک ڈیفالٹر ہونے جا رہا تھا، کون سی لوڈ شیڈنگ تھی، کون سا سی پیک بند تھا، کون سا ریلوے بند تھا، کون سا سارے پاکستان کے جو سارے ادارے اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے تھے. نہ جانے کون سی قوت نے جو اقتدار چھین کر ان ظالموں کے حوالے کیا تھا. اور میں تو ان کو قصوروار کہتا ہوں جن قوتوں نے یہ اقتدار ان کے حوالے کیا تھا. اچھا تو اب یہ بتائیں کہ تاجر برادری کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پالیسیز ہیں؟ دیکھیں تاجر برادری کو سب پتا ہے، تاجر برادری کو سب پتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گیا ہے. انہوں نے 3 وزیر خزانہ چینج کیے اپنے دور میں، ان تینوں نے کیا گل کھلائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وزیر خزانہ جو اس وقت KPK کے تھے اور انہیں کیا کہہ رہے تھے یہ وزیر خزانہ کے، جناب اس سے تو ملک کو ڈیفالٹر ہم نے کرنا ہے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. آپ یعنی آپ دیکھیں کہ عمران خان کے کون سے عمل سے، PTI کے کون سے عمل سے ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے کوئی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبدالکریم عامر یہ بتائیے گا کہ جہاں انہوں نے ذکر کیا تھا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ تاجر برادری کو مطمئن کرنے کا کوئی فارمولہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ تاجر برادری کو مطمئن تو نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں نا گزشتہ چند دن پہلے تاجر برادری نے بند فیکٹریوں کی چابیاں گورنر کے حوالے کر دی. مطلب اس سے بڑا جوتا کیا ہوگا؟ مطلب گورنر کو پہلے جوتا بھی پڑ گیا کسی تقریب میں، اس کے بعد یہ مہذب طریقے سے تاجر برادری نے اپنی بند فیکٹریوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دی کہ بھئی یہ ہمیں تو چلانے نہیں دیتے ہو، تم نے ویسے بھی قبضہ کرنا ہے، پورے ملک کا بیڑا گرک. صرف ایک پارٹی نے نہیں کیا، جتنی بھی برسر اقتدار پارٹیاں رہی ہیں نا، جتنی بھی پارٹیاں رہی ہیں، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ PTI ہو، ان تمام پارٹیوں نے، آپ ان کے پروفائل اٹھا کے دیکھ لیں، ملک کا بیڑا گرک ہی ہوا ہے. کہیں پر بھی جو ہے نا ملک گرو نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور رہی بات خفیہ ہاتھ کی، خفیہ ہاتھ بھی اس میں قصوروار ہے. مطلب وہ جو بھی ہے، جو بھی ادارے ہیں، تو وہ باتیں سب جو ہے وہ برابر کے حصے دار ہیں تو پھر ذمہ دار ہیں. بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو راجہ راشد صاحب کے پاس بھی جائیں گے اور پوچھیں گے کہ سیاستدانوں کے بارے میں انہوں نے کیا رائے رکھی ہوئی ہے، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا.